बहुत चहमे गोइयाँ हो रही थी कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का कुछ ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। वज़ीर आज़म वहाँ नहीं गए दौरे पर, तुर्की चले गए, फ़लाँ जगह चले गए, फ़लाँ जगह चले गए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, वज़ीर आज़म एक आला सतह के वफ़द के हमरा कल 24 घंटे के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। जद्दा पहुँचेंगे, उनकी मुलाकात शाह सलमान से भी मुतवक्को है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुतवक्को है, और दीगर जो सऊदी क़यादत है उससे भी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान शुक्रिया अदा करेगा सऊदी अरब की उस मदद का जो उन्होंने किया है। आज मेरी दफ्तर ख़ारजा में तफसीली बातचीत हुई लोगों से। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया, माफ़ कीजिएगा, सऊदी अरेबिया, ऐसा नहीं है कि कोई सऊदी अरेबिया ने भारत का साथ दिया। इट वॉज हैपन्ड के आदिल अल जुबैर जो उनके वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा, वो दिल्ली से पाकिस्तान आए थे और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये कहा था कि भारत का ये पैगाम है कि जी हमने तो वो टारगेट किया उनको दहशतगर्दी के ठिकानों को, तो आप रद्द-ए-अमल न दें। लेकिन पाकिस्तान ने उनको बता दिया था कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ का जो है वो आपकी खिलाफवर्जी हुई है, आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी हुई है, सिविलियन मारे गए हैं। पाकिस्तान हैज़ टू रिस्पॉन्ड। और उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा, ज़राए ये कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान से ये पूछा कि कब तक पाकिस्तान इंतज़ार कर सकता है कि हमें आप 2-3 दिन दीजिए, पाकिस्तान जो है वो हम भारत से दोबारा बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने उनको बताया कि अब शायद 2-3 घंटे ही हों, 2-3 दिन ना हों, 2-3 घंटे ही हों, क्योंकि जो वाइब्स आ रही थी कि भारत किसी वक्त भी हमला कर सकता था। तो आदिल अल जुबैर जब जा रहे थे तो मेरे ज़राए ये कहते हैं कि वो इस बात पर पाकिस्तान के साथ थे कि ठीक है, पाकिस्तान अगर भारत अटैक कर चुका है एक मरतबा, तो पाकिस्तान का ये हक़ है कि वो अपना बदला ले, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक पाकिस्तान का जो नुक्ता था वो ये था कि ये तो फिर दुनिया में कोई भी आएगा किसी मुल्क पर यूँ हमला करेगा और कहेगा मैंने तो फ़लाँ काम के लिए हमला किया, आप जवाब मत दें, तो ये एक रास्ता खुल जाएगा। तो इस रास्ते पर बंद बांधने के लिए पाकिस्तान को की जानिब से जवाबी कार्रवाई ज़रूरी है। और फिर 9 मई हो गया, 9 मई की रात और 10 मई की दरमियानी शब हो गई कि भारत ने वो तकरीबन 9:30 बजे उन्होंने फ्लाई किया और उसके चंद घंटों बाद भारत ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान का प्लान ये था कि अगर पाकिस्तान जब भी भारत को जवाब देगा वो, और ये गुफ्तगू जब वो चले गए 9:30 बजे, उसके बाद ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में एक और इजलास हुआ जिसमें तफसील से मुशावरत की गई, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया, उनके साथ उनकी राय ली गई और उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया था। वो फ़ैसला क्या था, ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान का फ़ैसला क्या था कि पाकिस्तान ने अभी अपना बदला लेना है, क्योंकि भारत को रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भारत ने फिर पहल कर दी और उसके बाद मुँह की खाई। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद, आप मेरा व्लॉग देखते हैं, आपका शुक्रिया, पसंद भी करते हैं, उसके लिए भी आपका शुक्रिया। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, पसंद आए नापसंद आए कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये एक छोटी सी बात थी तो हमने कहा कि पहले मेरे को ये पेश कर दी जाए। अब जो है वो आपको रन डाउन से आगाह कर देते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान आज फिर, और ये इशू आज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, इशू इंटरनेशनल सिनेरियो ही है, पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में ही है। कल कोशिश करेंगे कि यूक्रेन रशिया के हवाले से कुछ चीज़ें उन पर बात कर सकें, लेकिन आज पाकिस्तान ने फिर भारत के सीने पर मूंग दल दिया है। वो क्या तफसीलात हैं वो आपको बताएंगे। फिर अफ़गानिस्तान के मामले में भी पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। यूँ कह लें कि नुकेल पाकिस्तान के हाथ में आ गई। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो सबसे बड़ा इशू है कि भारत जो है वो आज के जो बुनियादी मौजू है वो ये है कि भारत जो है वो किस बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल नशिस्त जो एक्सटेंशन के बाद आनी है उसका दावेदार है। इंटरनेशनल ठीक है, आप एक बड़ी रीजनल पावर होंगे, लेकिन आप करते क्या हैं, किस वजह से टेक्निकली आप नहीं बन सकते, और आपको ये ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं। उस पर बात करेंगे नाज़रीन। तो पहले चलिए उसी से आगाज़ कर लेते हैं जो पाकिस्तान ने आज भारत के सीने पर मूंग दले हैं। वो आज हम दफ्तर ख़ारजा से निकले, इशाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दफ्तर पहुँचे तो थोड़ी देर के बाद खबर मिली। एक और बड़ी खुशखबरी है, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दुनिया में बयान वफूद भेज रहा है 30 मुल्कों में,
پہلے جائیں گے. 102 ملکوں کے ساتھ بات کی تھی بھارت نے, نریندر مودی نے خود کی تھی وہ بات, اور یہ بیانیہ یہ گڑا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے, جبکہ دنیا پاکستان کی جو بات تھی وہ بھی سن رہی تھی. پہلگام واقعے کے بعد جو ہے انہوں نے جب اٹیک کیا بھاولپور پر, تو شہید کون ہوا؟ خاتون 60 سال کی, 12 سال کی بچی, 7 سال کا بچہ, ٹھیک ہے جی, ان سمیت تقریباً کوئی 31-32 لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد دوسرا حملہ تھا مرید کے پر. وہاں کیا ہوا؟ مسجد کو نشانہ بنایا, اس میں مدرسے کو نشانہ نہیں بنایا, مسجد کو نشانہ بنایا. جو مرید کے میں چونکہ وہ گورنمنٹ کے پاس ایجوکیشن کمپلیکس ہے اس وقت, تو وہ ایجوکیشن کمپلیکس کا جو دفتر تھا ایڈمن کا اس کی, وہ نشانہ بنا. 2 گھر نشانہ بنے, اور ایک گارڈ شہید ہوا اور ایک اسٹوڈنٹ غالباً شہید ہوا. تو کون تھے وہ؟ سویلین. پھر کوٹلی میں حملہ ہوا, کون شہید ہوا؟ ایک بچہ 4 سال کا, اس کے والد پاک فوج میں ہیں, کرنل ظہیر عباس. ان کا بیٹا تھا ارتضیٰ, معصوم سا بچہ. کیا معصوم سا بچہ ہو سکتا ہے دہشت گرد؟ اور مظفر آباد میں کون شہید ہوا؟ مظفر آباد میں بچیاں شہید ہوئی, کوٹلی میں بھی بچی شہید ہوئی. تو اس طرح جو 40-42 پاکستانی جو شہید ہوئے, وہ تمام کے تمام سویلین تھے, کسی کا کوئی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اگر کوئی بندہ کہ آپ کو مطلوب ہے تو اور آپ نے بھی اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے, تو اس کا بھائی بہن ہونا تو جرم نہیں ہے نا, اس کے رشتہ دار ہونا جرم نہیں ہے. یہ عالمی اور آفاقی قانون ہے. اگر کوئی آدمی قتل کرے گا تو اس قتل کی سزا اسی کو ملے گی. اگر اس کے ماں باپ, بہن بھائیوں, چچا تایوں یا بچوں میں سے کسی کو ملے گی تو وہ ملے گی سزا اس کی جو ہے وہ شریک جرم ہونے کی. اس بات کی سزا نہیں مل سکتی کہ وہ کیا بھائی ہے, بیٹا ہے, چاچا ہے, تایا ہے, والد ہے, ماں ہے, بہن ہے. اس بات کی سزا نہیں مل سکتی. بہرحال پاکستان جو ہے وہ بھارت یہی پروپیگنڈا لے کر دنیا بھر میں جا رہا ہے. خوب نریندر مودی بھی بات کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں. جواب کیا آیا؟ پاکستان اقوام متحدہ کی جو مختلف کمیٹیاں ہیں ان میں ایک انتہائی اہم کمیٹی ہے انسداد دہشت گردی. یہ کمیٹی دنیا بھر میں انسداد دہشت گردی کی جو مختلف ممالک کی پالیسیز ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے, جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے, اور انسداد دہشت گردی کی مہمات کی نگرانی بھی کرتی ہے, دہشت گردی کے واقعات کی بھی نگرانی کرتی ہے. پاکستان اس کا وائس چیئر الیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اب یہ ایسا بھارت کے لیے ایسا تازیانہ ہے جو وہ یاد رکھے گا اس وقت تک جب تک پاکستان اس کا وائس چیئر رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان ایک وہیں پر ایک انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ایک ذیلی کمیٹی ہے جو بنائی گئی تھی طالبان پر کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے. طالبان افغان طالبان, اور پاکستانی طالبان کو تو خیر پاکستان نے خود درخواست دی تھی اسے پرسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دینے کی, جسے تسلیم کر لیا گیا تھا. اب افغانستان پر پابندیوں کا معاملہ, افغان طالبان پر پابندیوں کا معاملہ, ان کے بینک کے جو ہے اکاؤنٹس وہ منجمد ہیں, اثاثے منجمد ہیں, ان کے بارے میں فیصلہ کرنا. انٹرنیشنل ٹریول ریسٹرکشنز ہیں, وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ان کو ون ٹائم پرمیشن مل جاتی ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. یہ معاملہ بھی پاکستان کے ہاتھ آ گیا, پاکستان اس ذیلی کمیٹی کا چیئر ہو گیا ہے. یہ بھارت کے منہ پر ایک ایسا کہیے کہ زوردار تماچا بھی ہے, تازیانہ بھی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کر اب بھارت کو اور کیا کیا تازیانے ملتے ہیں, کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اگریسو خارجہ پالیسی دکھائی دے رہی ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں ان کی پوسچرنگ بھی ٹھیک تھی, ان کی گفتگو بھی ٹھیک تھی, اور انہوں نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں جی اس میں انہوں نے ایک اور ڈیٹیل تفصیل یہ بتائی ہے کہ طیارے جو ہے وہ 6 نہیں تھے, 7 تھے, اور رفائل جو ہے ان کے خیال میں شاید 3 نہیں ہے, 4 ہیں. بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی, اپنے کا اس سے آپ کو آگاہ کرے. اب جناب آپ آگے آ جاتے ہیں. آگے جو ہے وہ معاملہ ہے, ڈیبیٹ ہے یہ بیسیکلی. آج ہم دفتر خارجہ میں تھے, لوگوں سے بھی ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے پوچھا کہ بھارت یہ کس بنیاد پر یہ کرنا چاہتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, ہم نے ان سے پوچھا. آپ دیکھیے نا کہ بھارت کرتا کیا ہے. کلبھوشن جادو تقریباً 10 سال ہونے کو ہیں, 8 سال 7 سال ہو چکے پاکستان کے قبضے میں. 2016 میں غالباً پکڑا گیا تھا.
بلوچستان میں اس نے نیٹ ورکنگ کو تسلیم کیا. ابھی ہم نے بھارت کی انوالومنٹ کے 3 ڈوزیئر تو ہم نے پچھلے ادوار میں دیے. اس کے بعد پھر اس سے پہلے بھی ہم نے دیے. پھر بھارت نے حافظ سعید پر ان پر الزامات عائد کیے لیکن کوئی ثبوت نہیں دیے. ہم پچھلے 15 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس میں جو آتش زدگی ہوئی اس میں اس کے مجرم بھارتی عدالتوں نے چھوڑ دیے. اس میں پاکستانی شہید ہوئے اور ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. بھارت اس کی اجازت ہی نہیں دیتا پاکستانی کمیشن کو وہاں جانے کی. جعفر ایکسپریس میں وہ لوگ موجود ہیں جو بھارتی پراکسی ہیں. بھارتی پراکسیاں بھارت سے پیسے لیتے ہیں. اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے یہ. پھر ہم نے بس کیا ابھی ایک گینگ جیلم میں میجر ورما اور سندیپ ورما اور ان کے اور ساتھی ان سے گفتگو کر رہے تھے. مجید نام ہے اس دہشت گرد کا اور لوگ بھی اس میں گرفتار ہوئے ہیں. پھر ہم نے ابھی کشمیر میں ایک گینگ بسٹ کیا. 4 لوگ اس کے مارے گئے. آئی جی کشمیر نے پریس کانفرنس کی. وہاں اس کے بعد بھارت نے وہاں ایک نئی پراکسی کھڑی کر دی تحریک طالبان کشمیر. ٹھیک ہے جی. یہ تحریک طالبان پاکستان کا چیپٹر ہے جسے ہم فطرت الخارج بھی قرار دے چکے ہیں. تو یہ اس کے ناقابل تردید شواہد ہم دنیا کو پیش کر رہے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی آپ کو کہ پاکستانی ڈیلیگیشن جو اقوام متحدہ میں ملا اس نے بہت ملاقاتیں کی. او آئی سی جو سفراء ہیں ان سے ملا. نان الائنڈ موومنٹ کے لوگوں سے ملا. پھر جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ E10 یعنی سیکیورٹی کونسل کے 10 جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں ان سے ملا. نان پرماننٹ ممبرز 5 جو ہیں وہ P5 جو ہیں یعنی پرماننٹ ممبرز ان میں سے 4 کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئی. ٹھیک ہے جی. رشین سے ہوئی, فرینچ سے ہوئی, امریکن سے ہوئی. یہ بڑے لوگ ہیں. فرانسیسی سیٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ سیٹ ہے. برٹش سے ملاقات نہیں ہو سکی لیکن ان میں سے باقی چائنا سے بھی ہو گئی تو 4 سے ہو گئی. اس کے علاوہ اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی. انٹرنیشنل میڈیا سے بھی ملاقات ہوئی. کسی نے پہلگام واقعے کے حوالے سے سوال نہیں کیے. جو بھارت کے الزامات تھے اس کے حوالے سے سوالات نہیں کیے. سوالات کس بات پر اٹھائے گئے؟ بھارت کی آبی دہشت گردی پر, سنتاس معاہدے کے حوالے سے. اور سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھی پاکستان اس کو ایکٹ آف وار سمجھتا ہے. جواب دینا بھی باقی ہے. تو اور یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ لوگ بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. سنتاس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں فریق جو ہیں اگر اس کو ہیلڈ ان ابیئنس بھی کرنا ہے تو دونوں فریقوں کی رضامندی کی ضرورت ہے. اس میں اگر کوئی ترمیم کرنی ہے تو دونوں فریق کر سکیں گے. کوئی تیسرا فریق نہیں کر سکے گا. اس کو یک طرفہ طور پر بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. نہ اس پہ کوئی موڈیفیکیشن کی جا سکتی ہے. کوما اینڈ فل اسٹاپ بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا یونیلیٹرلی. کوئی خواہش کسی ملک کی ہو پاکستان بھارت میں سے تو اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ کیا ہے, مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتا ہے. ہیومن رائٹس کونسل جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہ بھی تسلیم کرتی ہے. انسانی حقوق کا جو عالمی کمیشن ہے وہ بھی تسلیم کرتا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل, ایشیا واچ اور جتنی تنظیمیں ہیں وہ ساری تسلیم کرتی ہیں. بی بی سی کی اسٹوریز کر چکا, وائس آف امریکہ اسٹوری کر چکا, وائس آف جرمنی اس پر اسٹوری کر چکا. جو انٹرنیشنل اخبارات ہیں نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, بوسٹن گلوب, یہ سارے اسٹوریز اس پہ کر چکے ہیں. لیکن بھارت ان کو ختم نہیں کر رہا. ماس ریپس ہوئے, ماس جو ہے وہ کلنگس ہوئی. جو ماس جو گریوس ملی ہیں 100 150 لوگ قبروں میں دفن ہیں. ابھی تک درجنوں سینکڑوں لوگ غائب ہیں. 40,000 کے قریب خواتین نشانہ بنی. اس پہ سے کہتے ہیں کہ 11,000 خواتین ریپ کا نشانہ بنی. یہ ساری چیزیں کہاں ہو رہی ہیں؟ انڈیا میں ہو رہی ہیں. پھر ان مسلمانوں کی ماب لنچنگ ہوتی ہے. ابھی کل خبر آئی تھی کہ بھارت جو ہے, بلکہ آج صبح خبر آئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی فوج کے عیسائی جو افسران ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. ایک افسر کو تو نکال دیا گیا. تو یہ ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ کلبھوشن یادو کا بھی ہم نے آپ کو تذکرہ کیا کہ کلبھوشن پاکستان میں آیا. یہ انٹرنیشنل لاس کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورینٹی کے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں, اور پھر جو جنیوا کنونشن ہے ڈپلومیسی کا, اس کی خلاف ورزی ہے. انٹرنیشنل وار کرائمس میں بھی بھارت ملوث ہے کیونکہ خواتین کو مارا ہے, بچوں کو شہید کیا ہے. اس کے علاوہ بھارت نے کینیڈا میں قتل و غارت کی کوشش کی. وہ قتل سکھ رہنماؤں کو جو
کیا وہ جو گرو ایک فوت قتل ہوئے تھے کینیڈین شہری، سکھ کینیڈین شہری، وہ ان کو ان کا یہ ایشو ان کا اٹھایا تھا کینیڈین جو پرائم منسٹر سے جسٹن ٹروڈو. آج بھی بھارت اور اس کے کشیدہ تعلقات ہیں. G7 میں بھارت کو نہیں بلایا گیا، اس لیے نہیں بلایا گیا کہ بھارت کینیڈا میں دہشت گردی میں ملوث ہے، اور یہ کینیڈین پارلیمنٹ نے اس کو اسٹیبلش کیا. پھر کینیڈین پارلیمنٹ نے بھارت سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سفیر کو ہی نکال دیا، کینیڈین سفیر کو بھی نکالا اور دھمکیاں دیں کینیڈا کو. پھر I5 جو دنیا کی 5 بڑی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے I5 کہلاتی ہے، اس میں امریکن CIA ہے، اس میں برٹش MI6 ہے، اس میں آسٹریلین ایجنسی ہے، اس میں فرینچ اور جرمن ہے. یہ 5 آئیز کہلاتی ہیں. ان کی رپورٹ بھارت کے خلاف ہے کہ یہ دہشت گردی کرواتا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں گرپتونت سنگھ پنو ان کے قتل کی سازش کی گئی. یہ ایسے الزامات ہیں جو اسٹیبلش ہیں، کیونکہ اب امریکی عدالت میں وہ کیس پڑا ہوا ہے اور اس میں رپورٹ موجود ہے، سبمٹ کر دی ہے نیو یارک اٹارنی نے. اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. امریکہ نے باضابطہ طور پر یہ ایشو اٹھا رکھا ہے بھارت کے ساتھ، تو اس کا جواب طلب کیا ہوا ہے جو بھارت ابھی تک جواب نہیں دے رہا. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ ایسے معاملات ہیں. پھر بنگلہ دیش میں وہ حسینہ واجد فرار ہوئی، وہ بھارت نے اس کو پناہ دے رکھی ہے. وہ بنگلہ دیش میں عوام کی مجرم ہے، قتل و غارت گری کی مجرم ہے بنگلہ دیش میں، اس کو بھارت نے پناہ دے رکھی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش اپنے ملزم مانگتا ہے، وہ جو ہے نیپال وہ تک ہے وہ اپنے مجرم مانگتا ہے، بھوٹان بھی شکایت کر رہا ہے، اور سری لنکا میں بھی بھارتی فوج نے گھس کر قتل عام کیا تھا، اور اس بات کو تقریباً 32 سال گزر گئے. اب آپ ہمیں یہ بتائیے، پھر گولڈن ٹیمپل پر اٹیک کیا تھا بھارت نے. تو یہ اتنی خلاف ورزیاں ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے وہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ کیا وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبر کی نشست حاصل کرنے کا حقدار ہے. شرم آنی چاہیے. ویسے تو نہ کریں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو عالمی قوانین ہیں ان کی یہ خلاف ورزیاں اس بات کی متقاضی ہیں کہ بھارت کو انٹرنیشنل وار ٹریبیونل میں کھڑا کیا جائے، وار کرائمز کے ٹریبیونل میں کھڑا کیا جائے، نہ کہ اس کو پرماننٹ ممبر کی سیٹ دی جائے. اور شاید اگلے دنوں میں یہی ہو. اس میں بھارت کا اپنا رویہ بھی بہت میٹر کرتا ہے، بھارتی قیادت کا اور بھارتی شہریوں کا. وہ رویہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ہاں، ایک چیز رہ گئی. بھارت میں چار واقعات ہو چکے ہیں. وہ بلیک مارکیٹ میں جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے نیوکلیر فسائل مٹیریل. پھر بھارت میں یہ ابھی پچھلے دنوں میں چھتیس گڑھ کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ وہاں نیوکلیر مٹیریل جو ہے اس کو ڈمپ کیا جا رہا ہے، اوپن ڈمپنگ اس کی ہو رہی ہے. اس کے نتیجے میں وہاں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جو تابکاری ہے اس سے. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عالمی قوانین کے محافظ بننے کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ نشست کے حقدار ہیں؟ بس یہی آپ کے لیے کافی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ معاملات ہیں جن پر بھارت کا عالمی احتساب ہونا چاہیے. خدا حافظ.